अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम EDU 305 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक टॉपिक नंबर 195 से टॉपिक नंबर 200 तक कवर करेगा और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये लेसन नंबर 31 है। ठीक है, फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है बुलिंग। तो टॉपिक नंबर 195 से स्टार्ट करते हैं कि बुलिंग क्या है। बुलिंग का मतलब होता है जब कोई शख्स जानबूझकर और बार बार रिपीटेडली किसी दूसरे शख्स पर अपनी पावर या फोर्स का इस्तेमाल करता है और इसका मकसद होता है उसे हर्ट करना या मेंटली डिस्टर्ब करना। ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल डैमेज भी करता है। ठीक है, बुलिंग के असरात पे अगर बात करें तो बुलिंग से बहुत सीरियस रिजल्ट्स निकल सकते हैं, जैसे फिजिकल इंजरी हो सकती है। इसमें जो है शामिल होगा कि किसी को मारना या धक्का दे देना, इमोशनल सफरिंग यानी जज्बाती तकलीफ, सेल्फ हार्म का ख्याल आना, ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने जैसे ख्यालात का आना, डिप्रेशन यानी उदासी या बेचैनी का शिकार हो जाना, एग्जाइटी, हर वक्त घबराहट का फील होना, स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नींद नहीं आती आसानी से, एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और बच्चा स्कूल ड्रॉप आउट भी कर सकता है। साइकिल ऑफ बुलिंग को अगर हम देखें तो देखिए, बुलिंग जो है ना वो सिर्फ दो लोगों में, जैसे एक बुली हो और एक विक्टिम हो, तो सिर्फ इन दो लोगों का मामला नहीं होता, बल्कि ये एक साइकिल है जिसमें कई लोग जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है बुली, वो शख्स जो दूसरों को तंग करता है। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट आता है फॉलोअर्स। ठीक है, वो लोग जो बुली के साथ मिल के विक्टिम को तंग करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं सपोर्टर्स, कि वो लोग जो खुद तो बुली नहीं करते हैं लेकिन उनका साइलेंट सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, फिर है डिसएंगेज्ड ऑनलुकर्स, कि वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ देखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। ठीक है, फिर पैसिव डिफेंडर्स आ जाते हैं, जो बुलिंग को पसंद नहीं करते लेकिन ओपनली डिफेंड भी नहीं करते। ठीक है, और फिर आ जाते हैं एक्टिव डिफेंडर्स, ये वो ब्रेव स्टूडेंट्स होते हैं जो ओपनली विक्टिम की मदद करते हैं और बुलिंग रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बुलिंग में जो चीजें शामिल होती हैं ना वो ये है, जैसे इंसल्टिंग हो गई, टीजिंग हो गई, जैसे टीजिंग में मजाक उड़ाना, छेड़छाड़ कर देना शामिल है, वर्बल अब्यूज के मुंह से बुरा भला कहना, फिजिकल अब्यूज मार पीट या धक्का दे देना, थ्रेटनिंग है कि धमकी वगैरह देना, ह्यूमिलेटिंग है कि किसी को सबके सामने जलील करना, हरासिंग कि बार बार तंग करना, और मॉबिंग कि जब एक ग्रुप मिलकर किसी को मेंटली टारगेट करता है तो वो मॉबिंग कहलाता है। ठीक है, मॉबिंग जो है ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, ये एक शख्स की मेंटल हेल्थ को सीरियसली डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो देखिए टीचर्स का जो किरदार है ना इसमें वो ये है कि वो अपनी क्लास में एनवायरनमेंट को जो है ना, क्लास के एनवायरनमेंट को बुली फ्री बनाए और हर स्टूडेंट को सेफ और रिस्पेक्टेड फील होना चाहिए। आगे हम टॉपिक नंबर 196 की तरफ पढ़ते हैं और इसमें हम बुलिंग की जो एग्जाम है, टाइप्स ऑफ बुलिंग है, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने समझा कि बुलिंग एक सीरियस इशू है, वैसे ही इसकी फॉर्म्स यानी किस किस तरह से जो है बुली किया जाता है ये समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चीज आ जाती है डायरेक्ट बुलिंग, बराह रास्त बुलिंग। ये वो बुलिंग होती है जिसमें वर्बल और फिजिकल एग्रेशन डायरेक्टली यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि किसी स्टूडेंट को हर्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को थप्पड़ मार दिया या धक्का दे दिया, जालिम या ऑफेंसिव अल्फाज का इस्तेमाल किया या मुंह पे जलील कर दिया किसी बच्चे को। ठीक है, तो ये सब एक्शंस किसी को सीधा इमोशनल या फिजिकल तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये सिचुएशंस डेंजर जोन तक भी जा सकती है अगर वक्त पर रोका ना जाए। ठीक है, इसकी बात आ जाता है इनडायरेक्ट बुलिंग, बिला वास्ता बुलिंग। ये एक ऐसी बुलिंग होती है जो डायरेक्टली नहीं होती लेकिन दिल को चोट जरूर देती है। इसका मकसद होता है किसी स्टूडेंट की रेपुटेशन या सोशल स्टेटस को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, इसमें शामिल होता है थ्रेट्स टू विक्टिम, कि ये ऐसी धमकियां होती हैं जो किसी की जिंदगी को मेंटली अफेक्ट करती हैं। ये फोर्स के जरिए की जाती हैं जिससे बच्चा हमेशा जो है वो खौफ में रहता है।
ٹھیک ہے. انسلٹ اس میں شامل ہے کہ کسی کو ڈسرسپیکٹ دینا یا ذلیل کرنا، چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، یہ ایموشنل ڈیمیج کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے نیم کالنگ یا ابیوزو ورڈز. یہ وہ زبان ہوتی ہے جو سوسائٹی میں اوفینسو سمجھی جاتی ہے، جیسے موٹا کہہ دینا، لوزر کہہ دینا، یہ اسٹوپڈ کہہ دینا. یہ اسٹوڈنٹ کی سیلف اسٹیم کو توڑ دیتے ہیں ایسے الفاظ پھر. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے اسپریڈنگ ریومرس، کہ افواہیں پھیلانا، کہ کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں جھوٹی یا چغل خور بات پھیلا دینا. ایسے لوگ نا دوسروں کی پرسنل انفارمیشن کو مس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے رائٹنگ ہرٹ فل گرافٹی، کہ دیواروں یا بورڈ پر جو ہے تکلیف دہ الفاظ لکھ دینا کسی کے بارے میں. ٹھیک ہے. جیسے کسی کی برائی کرنا یا ذلیل کرنے والی کوئی بات نا لکھ دینا ڈیسک پہ یا دیوار پہ. ایسے اسٹوڈنٹس کو اسکول میں نا پنش کیا جاتا ہے، اور یہ ایکٹ فائن یا ڈیٹینشن تک بھی لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے انکریجنگ ادر ٹو آئسولیٹ، کہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا کہ اس کے ساتھ مت کھیلو، یہ یا پھر یہ کہہ دینا کہ اس کو گروپ سے نکال دو. ٹھیک ہے. یہ بھی بولنگ کا حصہ ہے جسے سوشل ایکسکلوژن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک نمبر 197 کی طرف بڑھتے ہیں کہ بلنگ کے نا کئی منفی نتائج ہو سکتے ہیں، جن میں ذہنی صحت پر اثر، منشیات کا استعمال کا رجحان، اور انتہائی صورت میں خودکشی جیسے اقدامات بھی شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بلنگ کے سنگین اور طویل مدتی لانگ ٹرم نتائج جو ہیں وہ 3 حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں آ جاتا ہے پہلے تو بلی جو تنگ کرنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، پھر آ جاتا ہے وکٹم جو متاثرہ اسٹوڈنٹ ہے، اور پھر آ جاتا ہے اسکول کمیونٹی. ٹھیک ہے. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف وکٹم ہی نقصان اٹھاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر بلی کو پروموٹ کرتے ہیں. یعنی جب ہم کلاس روم میں کسی اسٹوڈنٹ کے نامناسب رویے کو برداشت کرتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں تو ہم ایک غلط پیغام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے ہم اس بلی کو جو ہے انکریج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ رویہ نہ صرف متاثرہ جو اسٹوڈنٹ ہے، جو وکٹم ہے، اس کی شخصیت کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ پورے اسکول کے ماحول کو بھی خراب کرتا ہے. اس لیے ایک مثبت اور محفوظ اسکول کلچر قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بلنگ کو سنجیدگی سے روکا جائے اور اس کے خلاف واضح اقدامات کیے جائیں. ٹھیک ہے. بلنگ کا شکار جو ہے وہ کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں، یعنی کہ جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں، تو اس میں آ جاتا ہے لانگ ٹرم ایفیکٹس. ٹھیک ہے. کہ بلنگ سے متاثر طالب علم کی شخصیت میں گہرے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں اور اس کی عملی زندگی وہ متاثر ہو سکتی ہے. ایموشنل ٹراما ہو جاتا ہے کہ وکٹم کو انگزائٹی، خوف، ڈپریشن اور تنہائی جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اکیڈمک ڈیمیج آتا ہے کہ متاثرہ جو اسٹوڈنٹ ہے، جو وکٹم ہے، اس کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے، وہ توجہ نہیں دے پاتا پڑھنے پہ، نتیجے میں اس کے گریڈز جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بیہیویئر پرابلمس آ جاتی ہیں کہ وکٹم کا رویہ چڑچڑا، غصیلا یا مکمل طور پر الگ تھلگ سا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم اپنے ٹاپک نمبر 198 کی طرف بڑھتے ہیں، کانسیکوینسز آف بلنگ پارٹ 2. ایسے بچے جو بار بار بلنگ کا نشانہ بنتے ہیں، ان کے لیے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں، اکیڈمک ٹاسک جو ان کے ہیں، اس پر توجہ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان کی کارکردگی اکثر مارجنل ٹو پور، یعنی کمزور یا اوسط سے بھی نیچے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. مدرسے یا اسکول کو صرف تعلیمی کارکردگی پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اسٹوڈنٹ کا جو بیہیویئرل پیٹرن ہے اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے. ٹھیک ہے. بلنگ کے شکار بچے اکثر انگزائٹی محسوس کرتے ہیں، اور یہی پریشانی بعد میں مختلف فزیکل یا ایموشنل مسائل پیدا کرتی ہے. ایسے بچوں پر خاص توجہ دینا ضروری ہے جو کلاس میں موجود تو ہوتے ہیں لیکن ان ایکٹیو ہوتے ہیں، کہ کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتے اور یہ ظاہر نہیں کرتے کہ وہ ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی سیلف اسٹیم اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ مسلسل بلنگ کا شکار بنتے رہتے ہیں اور اپنی حالت یا جذبات کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. ECE ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ایسے بچوں پر خصوصی توجہ دیں، ورنہ یہ بچے نہ صرف تعلیمی طور پر پیچھے رہ جاتے ہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں.
اکثر شرمیلے یا کم اعتماد والے بچے بلنگ کا آسان ہدف ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے انٹر پرسنل اسکلز کا استعمال بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک ماہر استاد نرمی، بات چیت اور تعاون سے ایسے بچوں کو ان منفی حالات سے جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلنگ کا شکار جو بچے ہوتے ہیں ان میں کیا علامات دیکھی جا سکتی ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو کلاس میں دلچسپی کا فقدان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایبسنٹیزم بڑھ جاتا ہے، غیر حاضر زیادہ رہتے ہیں، گھر والوں کو بلنگ کے بارے میں نہیں بتا پاتے ہیں، اسکول آنے سے ڈرتے ہیں یا اسکول سے انہیں نفرت ہی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات اسکول ایسے بچوں کے لیے ہارریبل پلیس بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ روزانہ غیر حاضر رہتے ہیں۔ انہیں یہ تک بتانے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ وہ کس کے ہاتھوں تنگ کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے بچوں پر خاص توجہ دیں تاکہ ان کی تعلیمی اور جذباتی حالت جو ہے وہ مزید خراب ہونے سے بچائی جا سکے۔ بلنگ کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کے بھی برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بچے جو دوسروں کو بلی کرتے ہیں وہ جوانی میں ایڈلٹ میں داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ وائلنس یا دیگر خطرناک رویوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسے الکوہول یا ڈرگس کا استعمال شروع کر سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا، پراپرٹی ڈیمیج یا ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ارلی سیکشل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ برے اثرات ہیں جو بلی کرنے والے بچے پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ٹیچر کو جو ہے ایسے بچوں پہ نظر رکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ وہ بلی کو کنٹرول کر سکیں اور بچوں کی اچھی برین ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 199، ٹیچرز ایز بلیز، یعنی کہ اساتذہ جو کہ بلی کے طور پر جانے جاتے ہوں۔ دیکھیں، اساتذہ نا معاشرے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ بچوں کی تربیت، تعلیم اور کردار سازی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ٹیچر اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے، بچوں کو ڈرائے، ان کی تذلیل کرے یا انہیں نفسیاتی طور پر دباؤ میں لائے تو ایسے استاد کو بلینگ ٹیچر یعنی بدمعاش استاد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلینگ ٹیچر کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں آ جاتا ہے پنشمنٹ۔ تو ایک بلینگ ٹیچر جو ہے نا وہ بچوں کو ایسی سخت سزا دیتا ہے جو ان کی نفسیات کو متاثر کرتی ہے۔ سزا کا مقصد نا اصلاح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ کہ بچے کو ڈرانا یا ذہنی دباؤ میں ڈالنا۔ تو یہ بات ٹیچرز کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری کریکٹرسٹکس ان میں آ جاتی ہے مینیپولیٹ دا سچویشن۔ ایسے اساتذہ جو ہیں طلبہ کو الزام دے کر یا حد سے زیادہ الزام دے کر اپنے غلط رویے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اور تھرڈ کریکٹرسٹک اس میں آ جاتا ہے ریڈیکیول، کہ اگر کوئی استاد کسی بچے کی تضحیک کرے، اس کا مذاق اڑائے یا اسے سب کے سامنے شرمندہ کرے تو یہ ایک غلط طرز عمل ہے اور یہ ڈسپلنری ایکشن نہیں کہلاتا بلکہ یہ نفسیاتی اذیت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیچر بلنگ پروفیشنل میل پریکٹس، کہ استاد کا بلنگ بن جانا صرف ایک غلطی نہیں بلکہ پروفیشنل میل پریکٹس ہے۔ ایسا استاد جبر کے ذریعے تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے جو استاد اور طالب علم کے درمیان فاصلہ پیدا کرتا ہے۔ جب کلاس میں ٹیچر کی موجودگی ڈر یا خوف کا باعث بن جائے تو تعلیمی ماحول تباہ ہو جاتا ہے، اور ایسے ماحول میں سیکھنے کا عمل بھی رک جاتا ہے اور بچے گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ٹیچر بچوں پر طنز کرتے ہیں یا انہیں ذلیل کرتے ہیں تو بچوں کی سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے، وہ موٹیویشن کھو دیتے ہیں اور مثبت انداز میں سوچنا بند کر دیتے ہیں اور سیکھنے سے دل ہٹا لیتے ہیں۔ ایسا نیگیٹو انوائرمنٹ جو ہے نا کلاس روم میں پیدا ہو جاتا ہے جہاں بچوں کی بیہیویئر مینجمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لہٰذا ٹیچر بلنگ ایک بہت بری عادت ہے اور اس کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ ایسے بچے جو استاد کی بلنگ کا شکار ہوتے ہیں وہ کن مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو ان میں پیدا ہو جاتا ہے ڈپریشن اور اینگزائٹی، اداسی اور تنہائی کا مسلسل احساس، اور ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ صحیح ہے، وہ بالکل جن ایکٹیویٹیز میں وہ پہلے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے اب وہ ان سے کترانا شروع کر دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے؟ تو بدقسمتی سے یہ مسائل صرف بچپن تک پھر محدود نہیں رہتے بلکہ جوانی تک ساتھ رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ٹیچر کو اپنی زبان، انداز گفتگو اور رویے میں نرمی اور شفقت لانے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں، ٹیچر جو ہے نا وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. اگر وہی بچوں پر ظلم کریں گے، انہیں ذہنی اذیت دیں گے یا ان کا مذاق اڑائیں گے تو بچے پھر اعتماد کھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچوں کو پیار سے، اعتماد سے رہنمائی اور ایک محفوظ ماحول جو ہے نا وہ فراہم کرے. ٹیچر بولنگ کے خلاف شعور اجاگر کرنا اور اس کے تدارک کے لیے عملی اقدامات کرنا ہماری تعلیمی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک نمبر 200 پہ، جو کہ ہے ٹیچرز نالج آف بلیزم. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، ایک ایزی ٹیچر کلاس روم میں بلیزم کو کنٹرول کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ٹیچر کی شخصیت میں ایسے اوصاف موجود ہوں کہ وہ بر وقت اور مؤثر انداز میں بلی کرنے والے بچوں اور متاثرہ بچوں کو، جو وکٹمز ہیں، ان سے نمٹ سکیں. یہ بلیزم کو روکنے والے پروگرامز کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. نیکسٹ اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز نا، جس میں والدین، اساتذہ، اسکول اسٹاف وغیرہ شامل ہوتا ہے، ان کو بلیزم کے بارے میں علم ہونا چاہیے. بدقسمتی سے بہت سے ایسی ٹیچرز کو نہ تو بلیزم کی پہچان کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بر وقت ان رویوں کو روک سکے. اگر استاد وقت پر بلی کرنے والے کو نہ روکے تو وہ دراصل اس کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، اور متاثرہ بچہ مزید مظلوم بن جاتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ٹیچر کو وربل اور فزیکل بلی دونوں کی مکمل پہچان ہو. انہیں معلوم ہو کہ ایسے رویوں کے کیا نتائج ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کی روک تھام کر سکیں. ایسی ٹیچرز کو کن باتوں کی واضح معلومات ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ تو سب سے پہلی بات اس میں آ جاتی ہے کہ بلی کرنے والے بچوں اور متاثرہ بچوں سے بات کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ آنا چاہیے. استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سائیکولوجیکلی وکٹمائزڈ اسٹوڈنٹ سے ہمدردی کے ساتھ بات کیسے کریں اور ان کا اعتماد جو ہے وہ کیسے بحال کریں. ٹھیک ہے؟ سیکنڈ اس میں آ جاتا ہے ریفرل کا عمل، کہ اگر کوئی بچہ مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار ہو یا بلی کا شکار ہو رہا ہو تو ٹیچر کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب اور کیسے اسے اسکول کے کاؤنسلر یا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پاس ریفر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تھرڈ اس میں آ جاتا ہے کہ پوری جو اسکول پالیسی ہے نا وہ بنانا، کہ اسکول میں بلیزم کے خلاف ایک مکمل پالیسی بنائی جائے جس میں سب کو واضح طور پہ آگاہ کیا جائے کہ بلی ایک جرم ہے اور اس کے سخت نتائج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور لاسٹلی یہ کہ اویئرنیس کیمپین چلانی چاہیے کہ اساتذہ، والدین اور طلبہ کو بلیزم کے نتائج سے آگاہ کیا جانا چاہیے تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ ایک سنگین منفی رویہ ہے اور اس کو کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ لیکچر بھی میں آپ کے لیے سمرائز کر دوں، کنکلیوڈ کر دوں تو اس لیکچر میں جو ہے نا ہم نے تعلیمی اداروں، خاص طور پہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں بلنگ کے سنگین اور لانگ لاسٹنگ جو اثرات ہیں ان کو واضح طور پہ سمجھا ہے. ٹھیک ہے؟ بلنگ صرف دو افراد کے درمیان ایک نارمل سا تنازع، ایک نارمل سا کانفلکٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کئی کردار شامل ہوتے ہیں، جیسے خاموش تماشائی، حمایتی اور دفاع کرنے والے. بلینگ براہ راست جو ہے وہ وربل یا فزیکل ہو سکتی ہے، یا یعنی کہ ڈائریکٹ بلنگ ہوتی ہے یہ، اور انڈائریکٹ بلنگ میں جو ہے سماجی یا جذباتی طریقوں سے بلی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ جو بچے کی ذہنی، جذباتی اور تعلیمی صحت کو بری طرح متاثر کرتی ہے. متاثرہ بچے اکثر خود اعتمادی، تعلیمی کارکردگی میں کمی اور نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ بلی کرنے والے بچے بڑے ہو کر بھی منفی رویہ اپناتے ہیں
تشویشناک بات یہ ہے کہ بعض اوقات اساتذہ خود بھی انجانے میں بلی بن سکتے ہیں، جو کہ تعلیمی ماحول کو مزید خراب کرتا ہے۔ اس لیے ٹیچرز کا بلینگ، اس کی اقسام اور اثرات سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ محفوظ باعزت ماحول فراہم کریں، متاثرہ طلبہ کی مناسب رہنمائی کریں یا متعلقہ ماہرین سے رجوع کروائیں اور بلینگ کے خلاف واضح پالیسیز بنائیں۔ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر لاگو کریں۔ صرف ہمدردی، علم اور بروقت اقدامات سے ہی ہم اس نیگیٹو بیہیویئر کا خاتمہ کر کے بچوں کے لیے ایک صحت مند تعلیمی ماحول یقینی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی کیوری ہو اس لیکچر سے ریلیٹڈ، یا آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو، تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ ٹائملی آپ کو رسپانس کر سکوں۔ چینل اگر آپ نے میرا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے حوالے سے میں تمام سبجیکٹس کے امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs اسی طرح سے اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کریں، تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔